Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, in this video we are going to learn MA English American Literature drama The Crucible, written by Arthur Miller. So viewers, first of all, introduction of author. Arthur Miller was an American playwright and essayist in the 20th century. He was born October 17, 1915 and died February 10, 2005. Viewers, इसके जो plays हैं All My Sons, Death of a Salesman, The Crucible and A View from the Bridge. Now viewers, about the play है The Crucible. ये 1950 का play है जिसमें सैलेम विच ट्रायल के बारे में आर्थर मिलर ने लिखा है। और मिलर ने ये लिखा है कि ये ड्रामा मैकमार्थिज्म के टाइम का है। मैकमार्थिज्म एक टर्म है जिसमें वो पीरियड है जिसमें एंटी कम्युनिस्ट का एक स्पिरिट था, और यूनाइटेड स्टेट्स में ये जो पीरियड है ये रफली 1940 से लेकर 1950 तक का है। तो मैकमार्थिज्म जो टर्म है ये जो एक यूएस सेनेटर है जोसेफ मैककार्थी उससे ली गई है। और इस पीरियड में ये था, इसे सेकंड रेड स्केयर भी कहते हैं। इस पीरियड में ये था कि बहुत से लोग अमेरिकन वो खौफजदा थे कि जो कम्युनिज्म है जो उस वक्त तो ग्रो कर रहा था अमेरिकन की ज़िंदगी को रोक देगा। और कुछ लोग इसे इल्ज़ाम लगाते थे कि ये हमारे कुछ दोस्त हैं वो उसके साथ में रहे हैं। और मिलर ये लिखता है कि उस टाइम एक खौफ की और जो फॉल्स एक्विजिशन की फ़ज़ा पाई जाती थी। तो व्यूअर्स, इसके जो करैक्टर्स हैं, जॉन प्रोक्टर हैं, फार्मर हैं, एक कस्बे के हैं और उनका अभी जेल विलियम के साथ अफेयर है। उसके बाद एलिजाबेथ प्रोक्टर हैं जो उसकी बीवी हैं जॉन प्रोक्टर की। अबेजेल विलियम है नीस ऑफ सैमुअल पेरिस की, और नौकरानी रही हैं जॉन प्रोक्टर और एलिजाबेथ प्रोक्टर की। उसके बाद रेवरेंड पेरिस हैं जो लोकल मिनिस्टर हैं। बेटी पेरिस उसकी बेटी हैं। हेल जो है अबेजेल के अंकल हैं। और रेवरेंड जॉन हेल एक आउटसाइडर हैं जो कि इल्म रखते हैं उस वक्त के हिसाब से चुड़ैल और शैतान के बारे में। उसके बाद डिप्टी गवर्नर्स हैं डनफोर्थ, वो एक जज में से एक हैं। उसके बाद थॉमस पिटनम हैं जो कि एक लैंडलॉर्ड हैं। और गाइस ग्रे हैं, बूढ़े आदमी हैं और उनके पास ज़मीन है। और वो उसके बाद है एन पिटनम है, थॉमस पिटनम की वाइफ हैं। ट्रिब्यूटा हैं, वो रेवरेंड पेरिस की नौकर हैं। और मार्था गोरे गाइस गोरे की बीवी हैं। रेबिका नर्स हैं जो मजहबी ख्यालात की हैं और वो कहती हैं कि ये चुड़ैल और ये डेविल हैं, ये बोगस नज़रियात हैं। उसके बाद शेवर हैं जो कि ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्डर हैं। तो रियल कहानी जो शुरू होती है उसमें कहानी का जो महवर है वो हमें बताते हैं कि जिस टाइम लोग तो हम परस्ती में क्या था और लोग दुश्मनी की खातिर लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते जी इसे चुड़ैल हैं या भूत हैं। तो व्यूअर्स, कहानी क्या है, सैलम में होने वाले मुतल्लिक जो हकीकी वाक़यात हैं उनके बारे में लिखी गई है। और कहानी का जो आगाज़ है रेवरेंड पेरिस से होता है जो कि सैलम में मजहबी अमूर का वज़ीर है। हेल अपने कमरे में बहुत परेशान दिखाई देती है क्योंकि इसको बेटी नाम है रात से बेहोश है। और हेल बेटी एबिगेल जो कि बेटी की कज़न है और दूसरी कई लड़कियों को जंगल में रूह को पुकारते और बुलाते देखता है। बेटी अपने बाप को वहाँ देखकर सकते में आ जाती है और होश में ना आने की एक्टिंग करती है। ये बेटी का एक नाम है, ये नहीं डॉक्टर नहीं है। दूसरी तरफ रुथ पेटनम
جو کہ مسٹر اور مسز پٹنم کی بیٹی ہے، وہ بھی بیہوشی کا ڈرامہ کرتی ہے تاکہ بدروؤں کے ہونے پر یقین دلا سکے۔ مسز پٹنم کے پہلے ہی 7 بچے پیدائش کے بعد وفات پا گئے ہیں، چنانچہ وہ فوراً رت کی حالت دیکھ کر بدروؤں کے وجود پر یقین کرتی ہے، یعنی اس کا یقین ہے کہ جو پہلے جو اس کے 7 بچے مرے ہیں وہی بدروؤں کی نظر ہو گئے ہیں۔ لیکن پیرس میں بہت پریشان ہے کہ مذہبی امور کا وزیر ہونے کے ناطے بدروؤں کے ثابت ہونے پر اس کے سیاسی دشمن اسے وزارت سے محروم کر سکتے ہیں۔ پیرس ایبیگیل سے پچھلی رات کے واقعے کے بارے میں سختی سے پوچھتا ہے کہ لڑکیوں کا اس جنگل میں اس طرح وحشیانہ ڈانس جو کیا ہے اس میں کیا حقیقت ہے، کس وجہ سے ڈانس کیا ہے۔ لیکن ایبیگیل کیا ہے جو کہ 70 سال کی ہے اور باقی تمام لڑکیوں سے بڑی ہے، وہ صرف اتنا بتاتی ہے کہ وہ اور تمام لڑکیاں مال انجوائمنٹ کے لیے یہ کھیل کھیل رہی تھیں اور بدروؤں والی کوئی جو بات ہے وہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پیرس ایبیگیل کی بات پر بالکل یقین نہیں کرتا۔ اسی دوران مسٹر اور مسز پٹنم بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ ان کی بیٹی رتھ بھی رات سے بیٹی کی طرح سکتے کا شکار ہے، یعنی بے ہوش پڑی ہے اور کوئی بات چیت نہیں کر رہی۔ مسز پٹنم اس بات پر زور دیتی ہے کہ یہ لڑکیاں یقیناً بدروؤں کو پکار رہی تھیں۔ وہ اس بات کا بھی دعویٰ کرتی ہے کہ بیٹی کو ہوا میں جھاڑو پر بیٹھ کر اڑتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ پیرس گھر کے نیچے موجود لوگوں کو سامنا کرنے سے گریز کرتا ہے، لیکن بعد میں لوگوں کو اس ساری صورتحال کے بارے میں بتانے کے لیے نیچے چلا جاتا ہے۔ اسی دوران مسٹر مسز پٹنم بھی واپس چلے جاتے ہیں۔ اب کمرے میں صرف ایبیگیل بیٹی اور مرسی جو کہ پٹنم کی ملازمہ ہے رہ جاتے ہیں۔ پھر وہاں میری وارن بھی آ جاتی ہے جو کہ پراکٹر جو اس کہانی کا ہیرو ہے، پروٹیگونسٹ ہے، کہ ملازمہ ہے۔ ایبیگیل تمام لڑکیوں کو سختی سے منع کرتی ہے کہ کوئی بھی بدروؤں کو پکارنے والی بات کو سچ نہ کہے ورنہ سبھی مشکل میں ہم پھنس سکتی ہیں۔ اس موقع پر بیٹی اچانک اٹھتی ہے اور ایبیگیل پر چلاتے ہوئے الزامات لگاتی ہے کہ اس نے خون پیا ہے اور پراکٹر کی بیوی الزبتھ کو قتل کرنے کے لیے اس نے جادو کیا ہے، یعنی اس نے خون پیا ہے تاکہ یہ پیے گی تو جو پراکٹر کی بیوی ہے وہ مر جائے گی۔ ایبیگیل بیٹی کو مارتی ہے اور سب کو اس معاملے میں خاموش رہنے کے لیے زور دیتی ہے۔ یہاں جان پراکٹر داخل ہوتا ہے جو کہ پیشے کے اعتبار سے کسان ہے۔ وہ آ کر میری کو جو وہاں اس کی ملازمہ ہے ڈانٹتا ہے اور اسے گھر بھیج دیتا ہے۔ میری کے ساتھ مرسی بھی چلی جاتی ہے۔ اب وہاں ایبیگیل اور پراکٹر رہ جاتے ہیں۔ ایبیگیل جو کبھی پراکٹر کے گھر ملازمہ تھی اور اس دوران اس کے اور پراکٹر کے درمیان ناجائز تعلقات بھی قائم تھے، جس کا الزبتھ جو پراکٹر کی بیوی ہے کو پتہ تھا، اس پر ایبیگیل کو نوکری سے نکال دیا تھا۔ پراکٹر بھی اپنی اس غلطی پر الزبتھ کے سامنے بہت شرمندہ تھا اور تب سے اس نے ایبیگیل سے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ ایبیگیل خوش ہوتی ہے کہ شاید پراکٹر اس کی محبت میں اس سے ملنے آیا ہے۔ وہ پراکٹر کو دوبارہ اپنی طرف متوجہ کرواتی ہے اور اس وقت نیچے سے دعائیں پڑھنے کی اور اونچی آوازیں آتی ہیں اور بے ہوش بیٹی ایک دم سے اٹھ کر زور زور سے تالیاں بجاتی ہے۔ پیرس بھاگ کر کمرے میں آتا ہے، اس کے پیچھے کچھ دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ پیرس پراکٹر کو دیکھ کر باقاعدگی سے چچ نہ آنے اور چچ کے بارے میں اچھے خیالات رکھنے پر برا بھلا کہتا ہے۔ پیرس پٹنم اور باقی لوگ پھر ایبیگیل سے دوبارہ تفتیش شروع کرتے ہیں۔ اس بار تیبوٹا کا نام بھی آتا ہے جو کہ افریقہ سے تعلق رکھتی ہے اور بدروؤں کو پکارنے کا علم رکھتی ہے۔ پیرس ریورنڈ ہیل کو بلاتا ہے جو کہ بدروؤں کو تلاش کرنے میں بہت مہارت رکھتا ہے۔ ہیل بہت سی کتابوں کے ساتھ وہاں آتا ہے اور لڑکیوں سے مختلف قسم کے سوالات کرتا ہے تاکہ اصل حقیقت جان سکے۔ پراکٹر وہاں سے غصے میں چلا جاتا ہے اور لڑکیاں بلاخر دوسروں کے دباؤ میں آ کر کئی لوگوں پر بدرو ہونے کے الزام لگا دیتی ہیں۔ اس طرح 8 دن گزر جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کو بدرو ہونے کے الزام میں پکڑا جاتا ہے اور سخت قسم کی آزمائش سے گزارا جاتا ہے، ایون کہ یہاں کئی لوگوں کو اس بنا پر ان کو پھانسی بھی دی جاتی ہے۔ ابھی کیا ہے، الزبتھ میری وان کو ڈانٹتی ہے کہ وہ کئی دنوں سے کام پر کیوں نہیں آئی۔ میری بتاتی ہے کہ اب اسے عدالت میں گواہی کے لیے بلایا جاتا ہے، یعنی وہ کورٹ کی آفیشر بن گئی ہے
کہ وہ دوسرے لوگوں کو میں بدروؤں کو پہچان سکے۔ میری الزبتھ کو کپڑے کی بنی ہوئی ایک گڑیا دیتی ہے جو کہ اس نے عدالت میں فارغ وقت میں بیٹھ کر بنائی ہے۔ الزبتھ پروکٹر سے ایبیگیل کے بارے میں بات کرتی ہے کہ ایبیگیل پروکٹر کی محبت میں کہیں الزبتھ کو بھی بدرو قرار نہ دے، کیونکہ اس کے ساتھ اس نے نکالا تھا، محبت کی وجہ سے بدر نہ لے لے۔ پروکٹر ان الزامات کو جھٹلاتا ہے۔ الزبتھ پروکٹر پر زور دیتی ہے کہ وہ عدالت میں جا کر سب سچ بتائے کہ یہ سب لڑکیاں جھوٹی ہیں، ڈرامہ کر رہی ہیں۔ اور ریمنڈ ہیل بھی وہاں آ جاتا ہے اور پروکٹر سے کہتا ہے کہ اچھے اور نیک لوگوں کو بدرو ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، اور یہ تمام لڑکیاں صرف ان پر الزام لگا رہی ہیں جن کے اندر شیطان داخل ہوتا ہے۔ اس دوران جائلز کورے اور فرانس فرسٹ، جو کہ اس علاقے کے بہت معزز لوگ ہیں، آ کر بتاتے ہیں کہ ان کی بیویوں کو بھی بدرو ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یعنی اس وقت یہ ٹرینڈ تھا کہ جس کو کوئی دشمن تھا اس سے کہتے تھے یہ بدرو ہے، اسے پکڑ کے لے جاتے تھے اور مقدمات چلتے تھے۔ یہاں عدالت کا چیلا کانسٹیبل شیور اور مارشل ہیرک الزبتھ کو گرفتار کرنے آتے ہیں۔ ایبیگیل الزبتھ پر بدرو ہونے کا الزام لگاتی ہے۔ الزبتھ کے گھر پر کپڑے کی جو گڑی ہے، ابھی دیکھیں وہ گڑیا اس نے ویسے بنا گئی تھی، وہ گڑیا اس کا ایک بن گئی ہے، جواز بن گئی ہے جو کہ اسے میری نے دی تھی کا ملنا، جس کے اندر ایک سوئی بھی پیوست ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ بھی دوسروں پر جادو کرتی ہے۔ یہ جیسے ہمارے معاشرے میں بھی یہ ٹرینڈ چلتا ہے، گڑیا بناتے ہیں، سوئیں چبوتے ہیں۔ پراکٹر بہت چلاتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے اور یہ لڑکیاں جھوٹی کہانی سنا کر عدالت کو گمراہ کر رہی ہیں، لیکن کوئی اس کی نہیں سنتا کہ اس بات کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ ان کے جانے کے بعد پراکٹر میریوان کہتا ہے کہ وہ عدالت میں جا کر جج ہارتھورن اور ڈپٹی گورنر ڈنفورتھ کے سامنے جا کر بتائے کہ سب لڑکیاں محض جھوٹ بول کر دوسروں کو سزا دلوا رہی ہیں، کیونکہ اب تک 72 لوگوں کو سزائے موت دی جا چکی ہے اور سینکڑوں لوگوں پر عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے۔ میریوان پراکٹر کے ساتھ جا کر عدالت میں بیان دیتی ہے کہ اسے اور دوسری کسی بھی لڑکی کو بدروئی نظر نہیں آتی ہیں۔ اس کے سامنے ایبیگیل کو لایا جاتا ہے جو کہ عدالت کے سامنے اپنے آپ کو معصوم اور سچا ثابت کرنے کے لیے میریوان پر چلانا شروع کر دیتی ہے کہ میری کے اندر شیطان موجود ہے اور ایبیگیل کو تنگ کر رہا ہے۔ اس کو دیکھتی ہوئی باقی لڑکیاں بھی پہنچ جاتی ہیں اور اپنی زندگی بچانے کے لیے میریوان کو بھی ان لڑکیوں کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ میریوان اپنی زندگی بچانے کے لیے پراکٹر پر الزام لگا دیتی ہے کہ پراکٹر نے زبردستی اس سے کہلوایا تھا کہ اسے بدروئیں نظر آتی ہیں۔ اس پر پراکٹر پر بھی الزام آ جاتا ہے کہ اس نے عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ پراکٹر جب دیکھتا ہے کہ ان لڑکیوں کی معصومیت پر یا انوسینس پر کوئی شک نہیں کر رہا تو وہ ایبیگیل کے ساتھ اپنے ناجائز تعلقات کی حقیقت بیان کرتا ہے تاکہ عدالت کے سامنے ایبیگیل کا صحیح چہرہ سامنے بتا سکے۔ پراکٹر بتاتا ہے کہ الزبتھ کو بھی اس بات کا علم ہے اور اس نے انہی تعلقات کی بنا پر ایبیگیل کو نوکری سے نکال دیا تھا۔ ایبیگیل اس الزام سے بالکل انکار کر دیتی ہے کہ اس کے اوپر پراکٹر کے درمیان کوئی تعلق کبھی تھا۔ اس معاملے کو ثابت کرنے کے لیے الزبتھ کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ حقیقت بتا سکے کہ اس نے ایبیگیل کو نوکری سے کیوں نکالا تھا۔ الزبتھ کو بلا کر جب پراکٹر اور ایبیگیل کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ سوچ سمجھ کر سچ بتانے سے کہیں پراکٹر کو گرفتار نہ کر لی جائے، یہ کہتی ہے کہ پراکٹر بہت اچھا انسان ہے اور اس کے اور ایبیگیل کے درمیان کوئی ایسی غیر تعلق نہیں، اور یہ کہ اس نے ایبیگیل کو شک کی بنا پر نوکری سے نہیں نکالا تھا بلکہ کسی ذاتی وجہ سے نوکری سے نکالا ہے۔ اس لیے پراکٹر ایبیگیل پر لگایا جو الزام ہے ثابت کرنے میں ناکام ہوتا ہے اور گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ بعد میں پراکٹر پر زور ڈالا جاتا ہے کہ وہ مان جائے کہ اس کے اندر بھی شیطان موجود ہے۔ پراکٹر ہیل اور الزبتھ کے اصرار پر یہ لکھ کر دینے کو تیار ہو جاتا ہے کہ میں کنفیسیشن لیٹر لکھ رہا ہوں کہ جی واقعی میرے اندر شیطان ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ اس کے جن دوستوں نے اپنے جان کی قربانی دے دی لیکن خود کو شیطان کا ساتھی قرار نہیں دیا، پراکٹر کی قربانی کے بدلے اپنی زندگی نہیں بچا سکتا۔ یہ کہہ کر پراکٹر لکھا ہوا بیان پھاڑ دیتا ہے اور اس طرح اگلی صبح پراکٹر اور ربیکا کو پھانسی گھاٹ پر سزائے موت کے لیے لے جاتے ہیں۔ چنانچہ پراکٹر جھوٹ کا سہارا لے کر زندگی نہیں بچاتا بلکہ سچ کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دیتا ہے، اور پراکٹر
پراکٹر کا یہ اصول کہ میں نے اپنی ایک رسپیکٹ کی خاطر اپنی جان مطلب موت کو ترجیح دی ہے، لیکن اپنی رسپیکٹ کو آڑے آنے نہیں دیا۔ تو ویورز اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ چلے جاتے ہیں، مطلب ابیگیل بھاگ جاتی ہے اپنے ماموں کی رقم لے کر، تو اس پر کہانی کرنا ہوتا ہے۔ نو ویئرس لک ایٹ دا اسٹیپ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔